अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 VGNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 3 अप्रैल 2021 है और आज दिन है हफ्ते का। ये टॉप 10 VGNM का सुबह का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये अमरीका से है। नाज़रीन काम, अमरीका के कैपिटल हिल के अंदर एक मर्तबा फिर हमला हुआ है, जिसके नतीजे में अमरीका की पुलिस का एक सीनियर अफसर और दीगर कई एहलकार जख्मी हो चुके हैं। नाज़रीन काम, ये वही इलाका है कैपिटल हिल का जहां पर ट्रंप के दौर में 6 जनवरी 2021 को ट्रंप के हामियों ने कैपिटल हिल के अंदर कांग्रेस की बिल्डिंग पर धावा बोल दिया था, जिसके नतीजे में तोड़ फोड़ हुई थी और सैकड़ों अफराद गिरफ्तार किए गए थे। और ट्रंप को इसी हमले के बाद मुअत्तल होना पड़ा था। ट्रंप के ट्विटर अकाउंट, सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद कर दिए गए थे और ट्रंप को आज तक इस मुकदमे का सामना है कि कैपिटल हिल के अंदर जो दंगा फसाद हुआ इसके पीछे ट्रंप का हाथ था। नाज़रीन का मुसलसल अमरीका के दारुल हुकूमत के अंदर हालात कशीदा बताए जा रहे हैं और दारुल हुकूमत के अंदर सिक्योरिटी के हज़ारों दस्ते मुतय्यन हैं। इसके बावजूद भी हमला हो गया जिसमें एक पुलिस एहलकार मारा गया और दीगर कई जख्मी हुए हैं, जिसका मतलब यह है कि अमरीका खाना जंगी की तरफ बढ़ रहा है, अमरीका तबाही की तरफ बढ़ रहा है और अमरीका के अंदर हालात ख़राब हो रहे हैं। चोरी, डकैती, फायरिंग, मुसल्ला कार्रवाइयाँ बढ़ रही हैं और लोग परेशान हैं। जो बाइडन ऐलान तो कर चुके हैं कि 19 मिलियन लोगों को वो जॉब देने जा रहे हैं। $2 ट्रिलियन से जायद का जो उन्होंने बजट लाया है, जो एक प्लान लेकर आए हैं उसके ज़रिए से। लेकिन हकीकत यह है कि अमरीका अपने उरूज के बाद अब जवाल पजीर है और मुसलसल जवाल पजीर है और मुसलसल अमरीका के अंदर नुकसानात हो रहे हैं। इसके अलावा नाज़रीन काम, वियना के अंदर अमरीका और ईरान के दरमियान इनडायरेक्ट मुलाकात होने जा रही है, राबते बहाल होने जा रहे हैं, न्यूक्लियर डील के हवाले से डिस्कशन हो रही है। अगरचे अमरीकी हुकाम ने कहा है कि बराह रास्त तो राबता नहीं होगा, लेकिन किसी न किसी मुल्क के जरिए से राबता किया जा रहा है और एक ही शहर के अंदर, एक ही सिटी के अंदर मौजूद होंगे अमरीकी और ईरानी हुकाम, जिनके दरमियान जोहरी डील पर डिस्कशन होगी। लेकिन नाज़रीन काम, हकीकत यह है कि दुनिया के बहुत से बड़े बड़े माहिरीन इस बात को तस्लीम करते हैं कि अमरीका और ईरान एक ही पेज पर हैं। इनके दरमियान जो इख्तलाफात हैं वो महज दुनिया को दिखाने के लिए हैं, वो लफ्ज़ी इख्तलाफात हैं, पसे पर्दा इनके दरमियान अच्छी कुर्बतें और राबतें हैं। आगे बढ़े काम, जो आज की दूसरी बड़ी खबर है ये मकबूजा कश्मीर से है। नाज़रीन काम, रात गए मकबूजा कश्मीर के अंदर मुजाहिदीन और भारतीय फोर्सेस में झड़पें हुई हैं। पुलवामा के अंदर, कपवाड़ा के अंदर और इसी तरह से दीगर इलाकों के अंदर झड़पें देखी गई हैं, जिसके नतीजे में 5 भारतीय पुलिस और फौज के एहलकार जख्मी हुए हैं, जबकि 2 कश्मीरी नौजवानों को शहीद करने का भारतीय फोर्सेस दावा कर रही हैं। इसके अलावा नाज़रीन काम, पुलवामा के अंदर जाली इनकाउंटर की वजह से 69 कश्मीरी नौजवान भी जख्मी हुए हैं और कश्मीरी खवातीन को भी जख्मी किया गया है। आज भी मकबूजा कश्मीर के पुलवामा के अंदर एहतजाज और सख्त कर्फ्यू देखने में आया है। जबकि नाज़रीन काम, एक और खबर सामने आ रही है, मकबूजा कश्मीर के अंदर भारतीय फौज की जानिब से गैर कानूनी हिरासती जो मराकज़ हैं उनका इजाफा हो रहा है और लोगों को ज़बरदस्ती जेलों के अंदर, हिरासती मराकज़ के अंदर रखा जा रहा है और उनकी ब्रेन वॉशिंग भी की जा रही है। लिहाजा पाकिस्तान को कश्मीरियों की अमलन मदद करना होगी, ऐलानिया मदद करना होगी, ताकि वहाँ पर जुल्म और बर्बरियत कम हो जाए, ख़त्म हो जाए। आगे बढ़े तो हम, जो आज की तीसरी बड़ी खबर है ये अफ़गानिस्तान से है। नाज़रीन काम, अफ़गानिस्तान के अंदर अफ़गान तालिबान ने बड़ी कार्रवाइयाँ की हैं मुख्तलिफ सूबों के अंदर, जिसमें सूबा लोगर शामिल है और सूबा गौर शामिल है। और इसी तरह से नाज़रीन काम, अफ़गान तालिबान का दावा है, उनकी वेबसाइट के मुताबिक नंगरहार के अंदर भी अफ़गान तालिबान ने कार्रवाइयाँ की हैं। मुख्तलिफ सूबों के अंदर अफ़गान तालिबान की कार्रवाइयों के नतीजे में 50 से ज़ायद काबुल फौजी हलाक और ज़ख्मी कर दिए गए हैं, जबकि 40 के लगभग काबुल फौजी अफ़गान तालिबान के सामने हथियार डालकर सरेंडर हुए हैं। नाज़रीन काम, इस हवाले से जो अफ़गान तालिबान की वेबसाइट है उसके मुताबिक फिगर्स नशर किए गए हैं, फिगर शेयर किए गए हैं कि किन किन सूबों के अंदर अफ़गान तालिबान के सामने काबुल फौजी हथियार डालकर सरेंडर हुए हैं। भारी माल गनीमत, जंगी साजो सामान भी अफ़गान तालिबान को कब्जे में मिला है। आप हमारी इस वक्त जो स्क्रीन शॉट हैं
اس ویڈیو کے اندر ان سکرین شاٹ کے ذریعے سے اسکرین پر آپ ان خبروں کی تصدیق بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین طلوع میڈیا نیٹ ورک نے رپورٹ جاری کی ہے کہ کابل حکومت تمام سیاستدانوں سے رابطے میں ہے اور ایک اعلیٰ سطحی اجلاس آج ہونے جا رہا ہے، جس میں افغان طالبان کے ساتھ امریکہ کا جو مجوزہ پلان ہے اس پر غور و فکر ہوگا۔ امریکہ چاہتا یہ ہے کہ عبوری حکومت کا سیٹ اپ ہو، اشرف غنی اقتدار چھوڑ دیں تاکہ افغان طالبان کو راضی کیا جائے کہ اشرف غنی نے اقتدار چھوڑ دیا ہے اور عبوری حکومت کا سیٹ اپ انسٹال ہو گیا ہے، اس کے بعد اگلا مرحلہ یا اگلا پروسیس شروع ہو۔ لیکن افغان طالبان کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ جب تک امریکی اور نیٹو افغانستان سے نہیں نکلتے تب تک کارروائیاں نہیں رکیں گی۔ ہم آگے بڑھتے ہیں جو آج کی چوتھی بڑی خبر ہے، یہ بھارت اور رشیا کے تعلقات کے حوالے سے ہے۔ ناظرین اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ اگلے ہفتے رشین وزیر خارجہ سرگئی لاروف جو بھارت کا دورہ کر رہے ہیں، اس میں بھارت بڑے پیمانے پر اسلحے کی ڈیل کرنے جا رہا ہے۔ جو S-400 میزائل سسٹم ہے رشیا سے وہ بھی بھارت خریدے گا اور اسی طرح سے جدید ترین ساختہ جو رائفلز ہیں، بندوقیں ہیں، گولیاں ہیں، وہ بھی بھارت خریدنے کا ایگریمنٹ کرے گا۔ ساتھ ساتھ ناظرین ایک اور خبر سامنے آ رہی ہے کہ انڈیا نیکسٹ گلوبل ٹیک ہب بن سکتا ہے، کیونکہ ایپل، ایمیزون جیسی بڑی بڑی کمپنیاں چائنا چھوڑ کر بھارت شفٹ ہونے جا رہی ہیں۔ بھارت کا یہ دعویٰ ہے کہ چائنا کے متبادل کے طور پر بھارت دنیا کی بڑی کمپنیوں کے لیے سوٹیبل ملک ہے اور اس کے لیے مودی حکومت کی جانب سے ہزاروں ایکڑ زمین بھی مختص کی گئی ہے اور ایسے شہر بسانے کا اعلان کر دیا گیا ہے جہاں پر دنیا کی بڑی بڑی کمپنیاں آ کر اپنے دفاتر قائم کر سکیں اور اپنی فیکٹریاں لگا سکیں۔ لیکن ناظرین چائنا یہ چیزیں نہیں ہونے دے گا۔ چائنا بھارت کے خلاف کارروائیاں جاری رکھے گا اور اسی وجہ سے چائنا لداخ کے اندر اور بھارت کے دیگر علاقوں کے اندر کنٹرول بڑھا رہا ہے، فوجی تعمیرات کر رہا ہے تاکہ مستقبل کے اندر جب ضرورت پیش آئے گی تو لڑائی کی جائے گی اور ان کمپنیوں کو تھریٹ کیا جائے گا۔ اس لیے بھارت کا یہ سہانا خواب ہے جو کبھی پورا نہیں ہوگا اور مودی حکومت اور گوڈی میڈیا عوام سے جھوٹ بول کر عوام کو بے وقوف بنا رہا ہے۔ عوام کو یہ چیزیں سمجھنا ہوں گی۔ ساتھ ساتھ ناظرین ایک اور خبر سامنے آ رہی ہے، بھارت کی فوج کے پاس، فضائیہ کے پاس جنگی ٹرینر طیارے نہیں ہیں، اس وجہ سے اب لیز پر 1 درجن سے زائد جنگی طیارے خریدنے کا، حاصل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ایک طرف بھارت کا دعویٰ ہے کہ اپنے ہی ملک کے اندر بجٹ کو خرچ کیا جائے گا، دوسری طرف سے بیرون ممالک سے اسلحہ خریدا جا رہا ہے اور بھارتی بجٹ کو بیرون ممالک کے حوالے کیا جا رہا ہے، جس سے مودی حکومت کا دوغلا پن واضح ہوتا ہے۔ آگے بڑھنے کو جو آج کی 5ویں بڑی خبر ہے، یہ ناظرین بھارت سے مسلمانوں اور دیگر اقلیتوں کے خلاف ہونے والے ظلم کے حوالے سے ہے۔ ایک تازہ رپورٹ سامنے آ رہی ہے، ریاست یوپی کے اندر ایک دلت نسل کے ہندو نوجوان کو مارا پیٹا گیا ہے۔ 5 لوگوں نے مارا پیٹا ہے، ٹارچر کیا ہے اور الزام لگایا ہے کہ وہ ان کے خاندان کی کسی لڑکی کے ساتھ افیئر رکھتا ہے، جس کی وجہ سے اسے مارا پیٹا گیا ہے۔ آپ جانتے ہیں بھارت کے اندر برہمن ذات کے جو ہندو ہیں، وہ نچلی ذات کے جو ہندو ہیں، بالخصوص دلت نسل کے، ان پر ظلم اور تشدد کرتے رہتے ہیں اور اسی طرح سے عیسائیوں پر بھی ظلم ہو رہا ہے۔ عیسائیوں کی جو خواتین ہیں ان کو بھی ریلوے کے اندر، ٹرین کے اندر ہراساں کیا گیا ہے اور اسی طرح سے مسلمانوں پر بھی وقتاً فوقتاً حملے دیکھنے میں آ رہے ہیں۔ انسانی حقوق کی وائلیشن سب سے زیادہ اسرائیل اور بھارت کے اندر دیکھنے میں آ رہی ہے، لیکن پھر بھی انسانی حقوق کی تنظیمیں، عالمی برادری بھارت کے خلاف ایکشن یا مکمل پابندیاں عائد نہیں کرتی ہے، جس سے عالمی تنظیموں کا دوغلا پن اور منافقانہ چہرہ بے نقاب ہوتا ہے۔ ناظرین آگے بڑھتے ہیں جو آج کی 6ٹھی بڑی خبر ہے، یہ پاکستان سے ہے۔ پاکستان کی سیاست کے اندر اگرچہ ٹھنڈ تو پڑ گئی ہے، کیونکہ پی ڈی ایم کا جو اپوزیشن اتحاد تھا وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکا ہے۔ اس ٹوٹ پھوٹ کے شکار کے بعد اب پی ڈی ایم کے اندر اپنے بلاک بننے جا رہے ہیں۔ اس حوالے سے ناظرین جو ایک بڑی خبر سامنے آ رہی ہے کہ پی ڈی ایم کی 5 جماعتوں کی جانب سے اعلان کر دیا گیا ہے کہ 27 سینیٹرز پر مشتمل علیحدہ اپوزیشن بلاک بنایا جائے گا۔ آپ جانتے ہیں پیپلز پارٹی نے پی ڈی ایم کو دھوکہ دیا ہے۔ پی ڈی ایم کا یہ کہنا ہے کہ مسلم لیگ نون مولانا فضل الرحمان کی جماعت کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے، لہٰذا اب پیپلز پارٹی کے خلاف اپنا اپوزیشن بلاک لانے کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ لیکن بہرحال اس سے حکومت کو کوئی خطرہ نہیں ہے اور حکومت کے خلاف جو دعوے تھے کہ مارچ کے اندر حکومت گر جائے گی اور عوام کو جو بیوقوف بنایا گیا، اس لیے عوام کو سمجھنا چاہیے کہ یہ دعوے محض سیاسی دعوے ہیں، نعرے ہیں، مفادات ہیں اور حقیقتاً ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ان سیاسی لوگوں کے بھی آپس میں اچھے رابطے ہوتے ہیں۔ ایک اور خبر ناظرین، چینی صدر شی جن پنگ کی جانب سے پاکستان کے صدر ڈاکٹر عارف الوی کے نام بیسٹ وشز کا خط لکھا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ جلد وہ صحت یاب ہوں، نیک تمنائیں ہیں اور ساتھ
ساتھ ساتھ پاکستان اور چائنا کے سی پیک منصوبوں کو حتمی مراحل اور جلد مکمل کرنے کا بھی اعلان کیا گیا ہے۔ ساتھ ساتھ ناظرین ایک اور خبر سامنے آ رہی ہے کہ مارچ کے اندر پاکستان کا تجارتی خسارہ 2.96 تک جا پہنچا ہے۔ اس حوالے سے مشیر تجارت کا یہ کہنا ہے کہ چونکہ پاکستان درآمدات زیادہ کر رہا ہے اس لیے پاکستان کا یہ تجارتی خسارہ بڑھ رہا ہے، لیکن پاکستان کو اپنے ملک کے اندر چیزیں بنانی چاہیے بجائے اس کے بیرون ممالک سے چیزیں خریدی جائیں جس سے پاکستان کی اکانومی کو نقصان ہو۔ آگے بڑھتے ہم جو آج کی 7ویں بڑی خبر ہے یہ ناظرین عراق سے ہے۔ عراق کا بدنام زمانہ اور نفرت انگیز رویے رکھنے والا جج کرونا وائرس سے ہلاک ہو چکا ہے۔ آپ جانتے ہیں عراقی صدر صدام حسین کو امریکی ایما پر عدالت کے ذریعے سے پھانسی دلوائی گئی تھی، اور جس شخص نے پھانسی کا حکم صادر کیا تھا اس کا نام محمد عریبی تھا۔ یہ شخص 52 سال کی عمر میں کرونا سے جاں بحق ہو چکا ہے، مارا جا چکا ہے۔ 2004 سے 2006 تک صدام حسین کے خلاف باقاعدہ مقدمات چلائے گئے تھے بغداد کی عدالت کے اندر، جس میں اسی محمد عریبی نامی شخص نے صدام حسین سے بد کلامی کی تھی، بد زبانی کی تھی اور برے انداز سے یہ شخص پیش آیا تھا۔ اور اطلاعات موصول ہو رہی ہیں کہ 52 سال کی عمر میں قدرت نے انتقام کو پہنچا دیا ہے اور اسے عبرت کا نشان بنا دیا ہے۔ کرونا وائرس اور دیگر امراض کے اندر یہ شخص ملوث رہا ہے، کافی عرصہ بیمار رہا ہے، جس کے بعد یہ برے طریقے سے ہلاک ہوئے ہے۔ ناظرین آپ جانتے ہیں صدام حسین کو عراق کی عوام اپنا محسن مانتی ہے، نہ صرف عراق کی عوام بلکہ گلف کی عوام بھی، عرب دنیا اور پوری دنیا کے مسلمان صدام حسین کو اس لیے خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ ان کے اقدامات کی وجہ سے عرب دنیا کے اندر بہت سی سازشیں رکی تھیں، اور ان کے ہوتے ہوئے امریکہ اور یورپ جو عراق کے اندر اور دیگر ملکوں کے وسائل اور پیٹرول پر قبضہ کرنا چاہتا تھا وہ ان کا خواب پورا نہیں ہوا تھا۔ صدام حسین کو امریکہ نے بمباری کر کے جھوٹے الزامات لگا کر ان کی حکومت کا تختہ الٹا، پھر انہیں گرفتار کیا اور پھر ان کے خلاف غیر قانونی یا آپ کہہ سکتے ہیں ناجائز مقدمات قائم کر کے انہیں پھانسی دلوا دی گئی۔ لیکن آج بھی صدام حسین کو لوگ اپنا ہیرو مانتے ہیں اور صدام حسین کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں محمد عریبی نامی جو بکاؤ جج تھے ان پر لوگ لان تان کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے وہ قدرت کے انتقام کا شکار ہوئے ہیں اور کرونا وائرس سے یہ شخص جاں بحق ہو گیا ہے۔ اس پر صدام کے حامیوں نے خوشی کا اظہار کیا ہے اور ٹویٹر پر صدام کو خراج تحسین پیش کیا گیا ہے۔ آگے بڑھتے ہم جو آج کی 8ویں بڑی خبر ہے یہ ناظرین اسرائیل سے ہے۔ تازہ رپورٹ سامنے آ رہی ہیں۔ اسرائیل کے وزیر خارجہ گابی اشکنازی سے امریکن وزیر خارجہ انٹونی بلنکن نے فون پر بات چیت کی ہے، مختلف امور پر ڈسکشن ہوئی ہے، ایران کے حوالے سے بھی ڈسکشن ہوئی ہے۔ انٹونی بلنکن نے اس فون کنورسیشن کے اندر کہا ہے کہ اسرائیل کو چاہیے فلسطینیوں کے خلاف مظالم کو بند کر دے، فلسطینیوں کے خلاف انسانی حقوق کی وائلیشن نہ کی جائے۔ امریکہ کی جو بائیڈن حکومت فلسطینیوں کی حمایت جاری رکھے گی۔ ساتھ ساتھ ناظرین میں ایک اور خبر سامنے آ رہی ہے کہ عالمی عدالت انصاف کے خلاف جو ٹرمپ کے دور میں پابندیاں عائد کی گئی تھیں اسرائیل کے خلاف جنگی جرائم کی تحقیقات کے حوالے سے، جو بائیڈن کی حکومت نے وہ پابندیاں ختم کر دی ہیں اور ٹرمپ کے دور کے فیصلوں کو معطل کیا جا رہا ہے، جس سے اسرائیل کو امریکہ کے خلاف تکلیف ہو رہی ہے۔ اور اسرائیلی میڈیا چیخ رہا ہے کہ جو بائیڈن کی حکومت فلسطینیوں کی حمایت کر رہی ہے کھل کر، اور اسرائیل مخالف اقدامات کا حصہ بن رہی ہے۔ ایک اور خبر ناظرین اسرائیل سے سامنے آ رہی ہے کہ نیتن یاہو کے خلاف ہزاروں لوگ اس ویکینڈ پر بھی باہر نکلے ہیں اور نیتن یاہو کو دوبارہ اقتدار حاصل کرنے سے روکنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ مسلسل 10 مہینوں سے نیتن یاہو کے خلاف مظاہرے ہو رہے ہیں، کرپشن، بددیانتی، بدعنوانی کے الزامات ہیں نیتن یاہو پر۔ اس حوالے سے اسرائیلی عوام کا کہنا ہے کہ نیتن یاہو کو مستعفی ہونا چاہیے، انہیں گرفتار کروا کے انہیں سزا دینی چاہیے۔ وہ اسرائیل کے لیے بڑا خطرہ ہیں۔ سیاسی بحران بھی اسرائیل کے اندر جاری ہے، ابھی تک کسی بھی جماعت کو واضح اکثریت نہیں ملی ہے کہ وہ حکومت سازی کر سکے۔ اس حوالے سے کہا جاتا ہے کہ 5ویں بار بھی الیکشن کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ ناظرین ہم آگے بڑھتے ہیں جو آج کی 9ویں بڑی خبر ہے یہ ترکی اور جرمنی سے ہے۔ ناظرین ایک ترک نژاد بوڑھے شخص پر جرمنی کے اندر حملہ ہوا ہے، جس پر نہ صرف جرمنی کے اندر بلکہ ترکی کے اندر بھی تنقید کی گئی ہے۔ عالمی سطح پر جرمنی کے اندر ترک نژاد اور دیگر نژاد مسلمانوں پر جو حملے ہیں ان کے خلاف آوازیں بلند ہو رہی ہیں۔ یورپ کے تمام ممالک کے اندر مسلمانوں کو خطرات درپیش ہیں، اسلاموفوبیا کے واقعات بڑھ رہے ہیں۔ ساتھ ساتھ ناظرین ایک اور خبر سامنے آ رہی ہے کہ ترکی ایٹمی ہتھیار
حاصل کرنے کی طرف بڑھ رہا ہے۔ جدید ترین جوہری پلانٹس کی تیاری اور ان کی تشغیل شروع ہو چکی ہے، انہوں نے کام کرنا شروع کر دیا ہے۔ ترکی پاکستان کی مدد سے جوہری توانائی کو حاصل کر رہا ہے۔ پاکستان ترکی کی ہر ممکن مدد کر رہا ہے اور دونوں ملک ایک دوسرے کے ساتھ مختلف جو فیلڈز ہیں، مختلف شعبے ہیں، ان میں تعاون کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام ایک اور خبر سامنے آ رہی ہے کہ ترکی کی جانب سے نہتے شامی مسلمانوں کی امداد بھی جاری ہے۔ مزید غذائی اجزاء پر اور غذائی اجزاء اور اسی طرح سے ملبوسات وغیرہ پر مشتمل جو امداد ہے وہ شام روانہ کی گئی ہے۔ اس حوالے سے ترکی کے ذرائع ابلاغ خبر دے رہے ہیں کہ مسلسل جو شامی مسلمان ہیں ان کے لیے غذائی امداد اور تعاون کیا جا رہا ہے اور ساتھ ساتھ شامی مسلمانوں کو گھر اور خیمے بھی لگا کر دیے جا رہے ہیں۔ بہرحال ناظرین کرام آگے بڑھتے ہیں۔ جو آج کی 10ویں بڑی خبر ہے یہ نائجیریا سے ہے۔ ناظرین کرام نائجیریا ایک افریقہ کا بڑا اسلامی ملک ہے جہاں پر تیل اور پیٹرول اور اسی طرح سے دیگر بہت سے معدنیات موجود ہیں۔ وہاں پر یورپ اور دیگر استعماری ممالک آج بھی سازشیں کر رہے ہیں، مسلح تنظیموں کو سپورٹ کر رہے ہیں، اسلحہ دے رہے ہیں۔ بوکو حرام نامی ایک مسلح تنظیم ہے، اس کا ایک تازہ حملہ سامنے آیا ہے جس کے نتیجے میں نائجیریا کی فضائیہ کا ایک جنگی جہاز گرا دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے ناظرین کرام اطلاعات موصول ہو رہی ہیں کہ بوکو حرام کے پاس یہ ٹیکنالوجی اور یہ اسلحہ یورپ سے اور امریکہ سے آ رہا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ افریقی ممالک کے اندر بد امنی استعماری ملک کروا رہے ہیں تاکہ وہاں امن و امان نہ ہو، تاکہ وہ ملک ترقی نہ کر سکیں، خانہ جنگی ہو اور وہاں کے وسائل کو لوٹا جاتا رہے۔ لہٰذا افریقہ کے مسلمانوں کی مدد کرنا اور افریقہ کو امت مسلمہ کے اتحاد میں شامل ہونا بہت ضروری ہے۔ بہرحال ناظرین کرام اس ویڈیو کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹ دنیا میرے آگے غلام نبی مدنی اور ہمارے نئے فیس بک پیج غلام نبی مدنی کو فالو کر لیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔